बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा शिकस्त खुर्दा अमरीकी सदर के आखिरी जुमले। अफ़गानिस्तान के हवाले से 14 अप्रैल को उन्होंने एक ख़िताब किया था जिसमें अमरीकी और उसके इत्तहादी अफवाज के इनखला का ऐलान किया था। उसके बाद 27 मिनट की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें इनखला के हवाले से बहुत अहम बातें की हैं। 4 से 5 पॉइंट्स पर मैं फोकस करूंगा। एक तो मैं आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। 27 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें 13 मिनट 32 सेकंड की तवील ओपनिंग स्टेटमेंट दी गई। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ और 20 सेकंड लगे अमरीकी सदर को एक थके हुए, एक हारे हुए, एक शिकस्त खुर्दा शख्स की चाल चलकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हॉल से बाहर जाने में। 4 से 5 पॉइंट्स इन पर मैं फोकस करूंगा कि एक तो मुअम्मे कुछ हल कर दिए हैं अमरीकी सदर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रात के अंधेरे में जो अमरीका फरार हुआ बग्राम एयर बेस से, जो उनका सबसे बड़ा और सबसे मजबूत किला था अफगानिस्तान में, इसके पीछे क्या मंतिक थी, क्या रीज़न था जिस तरीके से अमरीका बाहर जा रहा है अफ़गानिस्तान से। अमेरिका अफ़गानिस्तान को इस मैस की सिचुएशन में क्यों छोड़कर जा रहा है, अमेरिका की अगली आइंदा जंग क्या होगी, इस जंग से निकलकर अमेरिका किस नई जंग का आगाज़ करने जा रहा है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक जुमले को अगर आप बगौर सुने तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इबरत आमोज़ है। और कई जुमले प्रेसिडेंट जो बाइडन के ऐसे हैं जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये उस शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उस मुल्क के सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो गुज़श्ता कई दिहाइयों से बिला शिरकत गैरे इस दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स तस्वुर होता है अमेरिका का सदर, और अमेरिका बिला शिरकत गैरे सुपर पावर रहा, और उस का सदर 20 साल की जंग के बाद किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है उसको अगर सुने, जिनको इबरत लेनी चाहिए वो इबरत लें और समझें कि दुनिया जो है उसका निज़ाम चंद लोग या चंद ममालिक इसका फ़ैसला नहीं करते। अफ़गानिस्तान किस तरीके से एक मौत की वादी बन गया अमेरिका और उसके इत्तहादी अफवाज के लिए। ये जुमले सुन लें, पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ कि उन्होंने ओपनिंग स्टेटमेंट में क्या गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जो बाइडन ने कि आज मुझे अफ़गानिस्तान से इनखला के स्टेटस के हवाले से सीनियर फ़ौजी क़यादत ने ब्रीफिंग दी है। जब अप्रैल में इनखला का ऐलान किया तो मैंने ये कहा था कि 11 सितंबर तक अफ़गानिस्तान से चले जाएंगे। अफ़गानिस्तान में हमारा फ़ौजी मिशन 31 अगस्त को मुकम्मल हो जाएगा। तो उन्होंने रिवाइज़ कर दी कि 11 सितंबर नहीं, 31 अगस्त को अमेरिका अपना विड्रॉल कंप्लीट कर लेगा अफ़गानिस्तान से। उन्होंने कहा कि हम ये जो इनखला है इसको एक सिक्योर और ऑर्डरली मैनर में कर रहे हैं। आपको याद है पाकिस्तान ने कहा था कि ये रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल नहीं है। अमेरिका ज़िम्मेदारी अपनी पूरी नहीं कर रहा अफ़गानिस्तान से जाते हुए। इस पर उन्होंने कहा कि हम तो महफूज तरीके से जा रहे हैं अफ़गानिस्तान से, इनखला का अमल जारी, और हमारी तरजीह है कि महफूज तरीके से इनखला का अमल मुकम्मल हो। फिर आ जाते हैं वो जहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो रात की तारीकी में बग़ैर बताए, बग़ैर उसको प्रॉपरली अफ़गान फोर्सेस को हैंड ओवर किए, बग्राम बेस, वो 70 मुरब्बा मील पर फैली हुई वो एयर बेस जो कि सबसे बड़ा, सबसे मजबूत किला थी अमेरिका और उसकी इत्तहादी अफवाज का। एक मौके पर वहाँ पर 1 लाख से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी मौजूद थे। ये यहाँ से निकलते थे, जाकर मुख्तलिफ़ ठिकानों को निशाना बनाते थे और वापस यहाँ पर पहुँचते थे। उसके हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे फ़ौजी कमांडर्स ने एडवाइज़ किया कि जब आपने इनखला का फ़ैसला कर ही लिया है, उसका ऐलान कर दिया है, तो अब जल्दी जल्दी निकला जाए, इनखला के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात मुकम्मल किए जाएं, और इस ज़मन में जल्दी का मतलब और मकसद सेफ्टी है, यानी कि हिफाजत यकीनी बनाई जाए। और इस हिकमत अमली से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे किसी फ़ौजी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। अगर इनखला दूसरे तरीके से किया जाता, यानी कि वो सब कुछ बता देते कि यहाँ से जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, किस तारीख़ को जा रहे हैं, तो हमारे फ़ौजियों की ज़िंदगियाँ, हिफाजत दाव पर लग सकती थी। मेरे लिए ये रिस्क लेना नाकाबिले कबूल था, और कोई शक नहीं कि हमारी अफवाज ने ये टास्क मौसर तरीके से मुकम्मल किया, यानी कि फ़रार होने का टास्क। नेटो इत्तहादी और हमारी अफवाज ने इनखला के लिए इसी पैटर्न को फॉलो किया। मैं वाज़े कर दूं कि अफ़गानिस्तान में हमारी मिलिट्री प्रेजेंस अगस्त के आखिर तक है। इस दौरान हम अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस की ट्रेनिंग जारी रखेंगे और उनकी सलाहियत बढ़ाने के लिए काम जारी रखेंगे। दूसरी जो एक और
انتہائی ایسی بات ہے کہ جس کا میرا خیال ہے کہ جس کے خطرات اور جس کی وجہ سے سیکورٹی چیلنجز پاکستان اور اس کے ہمسایوں پر ہوں گے کہ کس طریقے سے یو ایس امریکہ جو ہے وہ اب ایک سول وار کو، ایک خانہ جنگی کو فیول کرنے جا رہا ہے افغانستان میں۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ میں نے اپریل میں ہی کہہ دیا تھا کہ ہم افغانستان میں جو کام کرنے آئے تھے وہ کر چکے، ان دہشت گردوں کو سبق سکھا دیا جو 9/11 کے واقعے میں ملوث تھے اور اسامہ بن لادن کو مار دیا گیا، افغانستان سے دہشت گردی کے خطرے کو کم کر دیا۔ اب افغانستان کی سرزمین سے امریکہ پر حملے کا خطرہ کم ہو گیا ہے، ہم نے اپنا ہدف حاصل کر لیا ہے، اس لیے ہم افغانستان گئے تھے۔ ہم افغانیوں کو ایک قوم بنانے کے لیے افغانستان نہیں گئے تھے، ان کی نیشن بلڈنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ یعنی کہ اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کو اور افغانیوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ افغان عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں کہ وہ کیسے اپنا ملک چلانا چاہتے ہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ۔ ہم نے تقریباً 3 لاکھ افغان فوجیوں کو ٹریننگ دی، انہیں اسلحہ دیا، کسی بھی جدید فوج جیسا اسلحہ اور جنگی ساز و سامان دیا ہے، فنڈنگ اور اسلحے کی فراہمی جاری رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ ایک بیٹل گراؤنڈ سیٹ کر کے امریکہ جو ہے وہ ایک اکھاڑا بنا کر افغانستان کو جا رہا ہے۔ امریکی افواج نے، اتحادی افواج نے افغانستان کی 3 لاکھ فوج کو تیار کر دیا، ان کو اسلحہ دیا جاتا رہے گا تاکہ وہ آپس میں جنگ و جدل میں مصروف رہیں، بجائے اس کے کہ ان کو میز پر بٹھا کر مذاکرات کروا کے کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کروا کر امریکہ یہاں سے جاتا۔ خیر، آگے وہ کہتے ہیں کہ فنڈنگ اور اسلحے کی فراہمی جاری رکھیں گے، یقینی بنائیں گے کہ افغانستان اپنی ایئر فورس کی صلاحیت برقرار رکھ سکے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اشرف غنی اور عبداللہ کو بتا دیا کہ افغان قیادت کو آگے آنا ہوگا۔ اشرف غنی کو یقین دلایا کہ آپ کی امداد جاری رکھیں گے، خواتین اور بچیوں کے حقوق کے لیے بات کرتے رہیں گے، اپنی سفارتی موجودگی یعنی کہ ڈپلومیٹک پریزنس کابل میں برقرار رکھیں گے اور کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے اپنے بین الاقوامی پارٹنرز سے بات کر رہے ہیں۔ پرامن حل کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے، جو نظر کہیں نہیں آ رہی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کوششیں جاری رکھیں گے۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی کام کیا کہ انہوں نے ملبہ بھی ایک تو پڑوسی ممالک پر ڈالا اور ذمہ داری بھی ٹرانسفر کر دی کہ یہ تو اب علاقائی ممالک کی اور دیگر عالمی قوتوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ کہتے ہیں علاقائی اور عالمی فریقین پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی کوششیں تیز کریں، یعنی کہ ایک طرح سے ڈو مور لفظ استعمال نہیں کیا لیکن نے کہا کہ ڈو مور، اپنی کوششیں تیز کریں۔ جن افغانوں نے ہمارے ساتھ مترجم وغیرہ کے طور پر کام کیا، اب ان کی جانوں کو خطرہ لاحق ہے، انہیں افغانستان سے نکالنے کی کوشش کریں گے، انہیں اور ان کے خاندانوں کو امریکہ لائیں گے، آدھے لوگوں کو لا چکے، اسپیشل امیگرنٹ ویزاز دیے جائیں گے، امریکہ ان کا اپنا گھر ہے۔ جو لوگ یہ اچھا اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک جنگ ختم کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی جنگیں ختم ہو گئیں، اس نے مزید جنگیں بھی لڑنی ہیں، اور وہ یہ اگزامپل سیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ جو لوگ کسی بھی امریکہ کی جنگ میں اس کا ساتھ دیں گے ان کو بعد میں امریکہ ابینڈن کر دے گا، چھوڑ دے گا۔ یہ لالچ دیا جاتا ہے، یہ افغانیوں کو لے جا کر ایک اگزامپل سیٹ کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں ہونے والی جنگوں میں اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم آپ کو امریکہ میں اسپیشل امیگرنٹ ویزاز دے کر سیٹل کریں گے۔ آپ کو کیس معلوم ہے شکیل آفریدی کا، اس کی وجہ سے پاکستان کی $33 ملین کی امداد جو ہے وہ اسسٹنس جو ہے وہ کاٹی گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کو کس طریقے سے امریکی سفیر، امریکی محکمہ خارجہ، اس وقت کی وزیر خارجہ، اس وقت کے امریکی صدر نے بار بار دباؤ ڈال کر پاکستان سے کس طریقے سے نکالا تھا۔ تو یہ ایک ایگزامپل جو ہے وہ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ میں سیٹ کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ مزید رک جائیں، 1 سال مزید رک جائیں، میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2011 میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انخلا کرنا ہے 2014 تک، 2014 میں کہا 1 سال مزید رک جائیں، 2015 پھر 2016، 20 سال ہو گئے یہ کرتے کرتے، اور اب امریکہ میں یہ سکت نہیں رہی کہ اس جنگ کو جاری رکھا جا سکے۔ پھر آتا ہے وہ جملہ جس میں عبرت موجود ہے۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ طالبان 2001 کے بعد، وہ وقت جس وقت امریکہ نے اپنے تمام اتحادی افواج کے ساتھ مل کر اس قوم پر حملہ کیا تھا، اس ملک پر حملہ کیا تھا، اس وقت ایک سٹرینتھ تھی طالبان کی، طالبان حکومت میں تھے، ان کے پاس عسکری قوت بھی موجود تھی۔ انہوں نے کہا 2001 کے بعد آج جب ہم افغانستان سے جا رہے ہیں، اس وقت کے بعد آج طالبان اپنے
سب سے زیادہ مضبوط صورت میں قوت کے ساتھ افغانستان میں موجود ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم پر حملہ اس وجہ سے صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہا کیونکہ ہم یہ کمٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہم انخلا کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو اس بات کو جواز بنا رہے ہیں کہ کیونکہ اب ہمارے جانی نقصان نہیں ہو رہے، مالی نقصانات نہیں ہو رہے، لہٰذا ہمیں افغانستان میں رکنا چاہیے۔ ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ طالبان زیادہ مضبوط ہیں، لیکن ہم پر حملے اس وجہ سے نہیں کر رہے کیونکہ ہم ان کو یہ یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ ہم افغانستان سے انخلا کر رہے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ جنریشنز نے، امریکہ کی کئی نسلوں نے یہ لڑائی لڑی ہے، بہت سارے لوگ جنہوں نے سرو کیا تھا 2001 میں اس جنگ میں، ان کے بچوں نے بھی بعد میں آ کر ملٹری جوائن کرنے کے بعد افغانستان میں سرو کیا، اور پھر وہ دکھڑا سناتے ہیں کہ 2448 امریکی فوجی اس میں مارے گئے، 70,000 سے زائد زخمی ہیں، اور پھر انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ لاکھوں امریکی فوجی ہیں جنہوں نے افغانستان میں سرو کیا، اب امریکہ واپس آ چکے، لیکن ان کو ذہنی صحت کے بہت زیادہ مسائل ہیں، مینٹل النسز ہیں، ان کے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ بہت سارے سولجرز ایسے ہیں، فوجی ایسے ہیں جن کا ابھی تک ٹراما، وہ شوق ختم نہیں ہوا جو انہیں افغانستان میں ملا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھیں ہماری فوج کے پاس افغانستان سے کسی بھی سیکیورٹی چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ہم اوور دا ہورائزن، جو ملٹری بیسز کی بات ہو رہی ہے کہ اس ریجن میں ان کو ملٹری بیسز چاہیے، اوور دا ہورائزن کیپیسٹی ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری نگاہیں افغانستان پر مرکوز ہیں اور کوئی بھی خطرہ ہوا تو ہم سختی سے نمٹیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ امریکہ اگلی جنگ کون سی شروع کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اپنا فوکس اور شور اپ کرنا ہے، جو امریکن جو صلاحیت ہے، ان کی کیپیسٹی ہے اور ان کے اتحادی ہیں، ان کو اور توجہ تمام تر فوکس چین کے ساتھ اسٹریٹجک کمپٹیشن پر مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مستقبل یعنی کہ فیوچر آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ڈیپینڈز آن کہ وہ کس طریقے سے چین کا مقابلہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 سے نمٹنا ہے اور اگلی وبا کی تیاری کرنی ہے۔ یہ اگلی وبا والی بات ہے، اس کے اوپر میں یقیناً ایک ویڈیو ضرور کروں گا کیونکہ یہ تیسرا موقع ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں بات کرتے ہوئے بار بار یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اگلی وبا، کہ کوئی ایک آگے بھی پینڈیمک آنا ہے جس کے لیے امریکہ تیاری کر رہا ہے، اور وہ ریفرنس جب دیتے ہیں اس میں بایولوجیکل وارفیئر کی وہ بات کرتے ہیں۔ امریکہ کس قسم کے خطرات جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے کہ کس قسم کا پینڈیمک آگے آ سکتا ہے، وبا پھوٹ سکتی ہے، اس کے اوپر میں تفصیلی بات بعد میں کروں گا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم اگلی وبا کی تیاری کر رہے ہیں، سائبر تھریٹس، کلائمیٹ چینج، اور ہمیں اپنے دشمنوں اور حریفوں کے خلاف مزید مضبوط ہونا ہوگا۔ ہم نے اب اگلے 20 سال کی جنگ لڑنی ہے، یعنی چین کا ریفرنس دے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اگلے 20 سال کی جنگ لڑنی ہے، گزشتہ 20 سال کی یہ جو افغانستان والی جنگ ہے اس کو جاری نہیں رکھنا۔ لاسٹ ان کا جو اوپننگ سٹیٹمنٹ کا جملہ تھا کہ وی آر اینڈنگ امریکاز لانگسٹ وار، کہ امریکہ کی طویل ترین جنگ کا اختتام کریں۔ اس کے بعد ایک ابرپٹ قسم کا، ایک عجیب و غریب قسم کا کوسچن اینڈ آنسر سیشن ہوا۔ یوزلی بڑا بہترین طریقے سے ماڈریٹ ہوتا ہے، کوسچنز جو ہیں وہ پراپرلی دیے جاتے ہیں، اور یہاں پر باقاعدہ کیونکہ کیمرہ جو ہے اس کا فوکس رپورٹرز کی طرف نہیں تھا، لیکن جب آپ شور سنتے ہیں کہ ایک سوال اور اس کا جواب مکمل ہونے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ 20 سے 25 صحافی اس تگ و دو میں مصروف ہیں کہ ان کا سوال لے لیا جائے۔ ایک بہت زیادہ پیاس، ایک تھرسٹ موجود تھی کہ یہ جو امریکی صدر ہیں ان سے اس کے حوالے سے اہم سوالات کیے جائیں، تو انہوں نے تمام سوال نہیں لیے۔ دوسرا، انہوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کے جواب دیے، مختلف سوالات ہوئے تو انہوں نے کہا ایک بہت امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے لڑائی کا ماحول تو وہ تیار کر رہے ہیں کہ خانہ جنگی افغانستان میں ہو جائے۔ جب ان سے سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ افغانستان پر طالبان کا قبضہ یقینی نہیں ہے کیونکہ 3 لاکھ افغان فوجی موجود ہیں، ایئر فورس موجود ہے، اور مقابلے میں 75,000 طالبان ہیں۔ اب یہاں پر ایک فیکٹر ذہن میں رکھیے گا، ابھی چند روز پہلے بدخشاں کا جو ضلع ہے، صوبہ ہے، وہاں پر 10 اضلاع میں قبضہ کیا افغانستان میں طالبان نے۔ 8 اضلاع ایسے ہیں جس میں افغان فورسز نے بالکل ریزسٹ نہیں کیا، دے گیو اپ دا ڈسٹرکٹس وداؤٹ اے فائٹ۔ صرف 2 اضلاع ایسے ہیں جہاں پر ایک معمولی لڑائی ہوئی۔ کچھ جگہوں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 گاڑیاں 4 گاڑیوں میں طالبان بیٹھ کر جاتے ہیں اور جا کر وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں ضلع کو۔ بہرحال انہوں نے کہا 75,000 طالبان موجود ہیں۔ انہوں نے کہا طالبان پر اعتماد نہیں ہے،
یہ احمقانہ سوال ہے کہ مجھے طالبان پر اعتماد ہوگا. مجھے تو افغان فورسز پر اعتماد ہے کہ وہ اب ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ آج تک، ایک اور عبرت آموز جملہ، انہوں نے کہا کہ کوئی قوم دنیا میں آج تک افغانستان کے مختلف دھڑوں کو متحد نہیں کر سکی. بڑی بڑی ایمپائرز وہاں پر گئیں اور تمام کی تمام ناکام ہو گئی. ناٹ ڈن اٹ کا جو ہے وہ انہوں نے ایکسپریشن یوز کیا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو اسامہ بن لادن کو جہنم کے دروازے پر لے جانے کے لیے افغانستان گئے تھے. دوسرا، ہم وہاں پر گئے تھے القاعدہ کی صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے. ہم یہ دونوں کام کر چکے، لہٰذا اللہ حافظ ہم یہاں سے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہماری انٹیلیجنس معلومات یہ نہیں ہے کہ افغان حکومت گر جائے گی، ان کے پاس صلاحیت موجود ہے. انہوں نے پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ خانہ جنگی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ طالبان جیت جائیں گے، تمام خطے اور دنیا پر اثرات آئیں گے. ہمارے لیے صرف اور صرف ایک مسئلہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر کیا اثر ہوگا، اور اسی کو ہم اپنا کنسرن سمجھتے ہیں افغانستان میں. پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ طالبان شمالی ویتنام کی نارتھ ویتنیز جو ویتنامیز آرمی ہے وہ نہیں ہے، اور ان کی صلاحیت اس کے مقابلے کی نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے وہ خطرہ نہیں ہے. پھر کرپشن کی بھی بات کی. پھر افغانستان کبھی متحد نہیں رہا. اس کے حوالے سے انہوں نے دوبارہ اپنا جملہ دہرایا. نو 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 کی گردان وہ اپنی اس گفتگو میں کرتے رہے. سوال جواب کا سیشن کمپلیٹ ہوا. دو چیزیں واضح ہو گئیں. ایک 31 اگست. دوسرا، امریکہ کا کنسرن یہ نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو افغانستان میں. امریکہ جا رہا ہے افغانستان سے، اور تیور اور مقصد واضح ہے، فوکس واضح ہے کہ چین کو اور چین کے اتحادیوں کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا جائے گا. ان کے خلاف اگلے 20 سال لڑائی لڑنی ہے. یہ اسٹریٹجک کمپٹیشن ہے. اس کمپٹیشن کا آغاز ہو چکا ہے. اس میں ہم ایبسولوٹلی ناٹ کی صدا وزیر اعظم عمران خان سے سن چکے ہیں. پاکستان کہاں کھڑا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کر چکے ہیں. میں نے کل اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک بہت امپورٹنٹ انٹرویو آ رہا ہے ڈاکٹر موئید یوسف کا، جو اس ساری کوگمائر پر، یہ جو دلدل بنی ہوئی ہے افغانستان کی، اس سچویشن کے اوپر پاکستان کا موقف سامنے رکھیں گے. بہت جلد میں اگلی ویڈیو میں اس کے ساتھ حاضر ہوں گا. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.